अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबलाए मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिलखुसूस ज़ियारत अरबाईन और वक्त के इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का इस ज़ियारत अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ क्या राब्ता है, इस पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था। देखें, आखिरो ज़मान में यानी ग़ैबत इमाम के इस दौर में सबसे अज़ीम इबादत, सबसे बरगुज़ीदा इबादत नज़द खुदा इंतज़ार है हज़रत साहिबुज़्ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का। इंतज़ार के तरीक़ों में से सबसे बेहतर तरीक़ा, सबसे अच्छा तरीक़ा जो उलमा ने बताया वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी है। यानी यही सबसे अच्छा तरीक़ा, क्या यही इंतज़ार है शराइत के साथ। ज़ाहिर है कि आज़ादार हर शख्स आज़ादार नहीं होता, हर सीना ज़न आज़ादार नहीं होता, हर ज़ंजीर ज़न आज़ादार नहीं होता, हर मजलिस में बैठने वाला आज़ादार नहीं होता। आज़ादार बालातर है, यकीनन वो इस महाफ़िल में शिरकत करने वाला ज़रूर है, मजलिसों में शिरकत करने वाला है, मस्जिद का मजालिस का एहतमाम करने वाला है, आज़ादारी बर्पा करने वाला है, ख़ुद भी आज़ादार है, दूसरों को भी कराता है। इसमें कोई शक नहीं कि यही मेरे मौला का हकीकी मुंतज़िर है। ऐसा ना हो खुदा न खास्ता कि हम ये कहें कि हर शख्स जो भी है उसको हम कहें ये इंतज़ार है। जैसे मैं ज़्यादा ऐसी गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बाज़ आज़ादारों के जो अपने आप को आज़ादार कहते हैं, काम उनके आज़ादारों वाले नहीं हैं। अगर आज़ादारों वाले काम ही नहीं है तो फिर वो आज़ादारी किसी काम की नहीं, वो आज़ादारी ही नहीं है, वो कुछ और है जो अपने आप को भी थका रहा है या जो भी बहरहाल वो अपने दुनियावी मसालिह के लिए, या जिसको कहा जाए आदतन बास चीज़ें, जैसे रोज़े का हुक्म है। रोज़े अगर शराइत के साथ रोज़ा नहीं है तो भूख के बराबर है। इंसान भूखा बैठा रहे, रोज़ा रखे, बराबर है। रोज़े के अपने शराइत के साथ रोज़ा मकबूल है। नमाज अपने शराइत के साथ नमाज है, फ़जीलत नमाज बहुत ज़्यादा है। अगर शराइत ही नहीं है नमाज के तो फिर किस चीज़ की नमाज है। ज़ाहिर सी बात है कि मुक़द्दमतुस सलाह वाजिब है। इंसान जब मुक़द्दमतुस सलाह ही नहीं कर रहा, जिसमें से वज़ू है, मुक़द्दमतुस सलाह में से वज़ू है, गुस्ल है, गुस्ल जनाबत है। मसलन एक शख्स है गुस्ल जनाबत में मुब्तला है, आके नमाज शब पढ़ रहा है, बड़े खुलूस के साथ पढ़ रहा है, ये नमाज शब इसका कोई फ़ायदा है? जवाब आएगा नहीं। लोग बैठ गए, नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दिए, वज़ू नहीं है, मसलन वज़ू है नहीं है, या नमाज पढ़ते पढ़ते उसका जो वज़ू है वो टूट गया, ये दोबारा इसने इक़दाम नहीं किया कि तजदीद वज़ू करे, तो क्या ये नमाज उसकी नज़द खुदा मकबूल है? जवाब आएगा नहीं। बस जो हर चीज़ के लिए कोई शर्त है, कोई शरूत है, कोई तरीक़ा है जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बताया, बल्कि मासूमीन अलैहिस्सलाम यानी वही इलाही से ये तरीक़े बताए गए हर इबादत के लिए, उसी तरीक़े से ख़ुद हज़रत अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़ादारी है, शराइत के साथ है। आज़ादारी के बाब में
میں کیا عرض کروں، صرف یاد دہانی کے طور پر یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، وگرنہ یہ حدیث سب آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من احب الاعمال الی اللہ تعالی، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل، سب سے پسندہ ترین عمل ہے، وہ کیا ہے؟ زیارت و قبر الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، میرے مولا کی قبر کی زیارت۔ نہیں فرمایا زیارت یعنی جب حضرت جو ہے وہ بظاہر، ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے امام کے لیے کوئی موت نہیں ہوتی، حی لا یموت ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ اب اس میں یہ نہ ہو کہ انسان وہ کرے، لیکن خود یہ ہمارے علماء کا عقیدہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام قبور کے اندر زندہ ہوتے ہیں۔ کوئی امام کو مردہ تصور کرے تو وہ اس کی اپنی جہالت ہے۔ خدمت میں عرض کروں، میرے مولا نے فرمایا سب سے پسندہ ترین عمل، سب سے اچھا عمل وہ قبر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہے۔ اندازہ ہو رہا ہے لفظ قبر کا استعمال ہوا تو زیارت ایسی نہیں ہے کہ امام خود اس دور میں جب موجود تھے لوگ زیارت کرتے تھے، نہیں، فرمایا کہ قبر امام کی زیارت کرنا۔ اللہ اکبر، محض قبر کی زیارت کرنا۔ اور معصوم نے فرمایا ہماری اس طریقے سے ہماری قبور کی زیارت کیا کرو جیسے آپ ہمارے حیات ظاہری میں ہماری ظاہری زندگی تھی اس میں جس طریقے سے زیارت کرتے تھے اسی طریقے سے زیارت کر، چونکہ ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تیرے اعمال سے بھی واقف ہے۔ آداب زیارت ضروری ہے۔ انسان یقیناً ایک ایسے پیشوا کے پاس جا رہا ہے جس کو تیرے دل کے حال کا پتہ ہے، کیسے آپ جا سکتے ہیں بغیر وضو کے؟ آپ حسد فساد کو کیوں دور نہیں کریں گے جب اس امام کو تیرا سب کچھ پتہ ہے؟ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سید شہداء علیہ السلام کی زیارت احب العمل ہے نزد خدا، احب العمل ہے، سب سے عظیم عمل ہے قبر امام حسین کی زیارت کرنا، لیکن شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ، کیونکہ میرا مولا کوئی زہری کوئی عام قبور کی تو نہیں ہے زیارت، جیسے عام قبور کی زیارت بھی مستحب ہے، یعنی انسان قبرستان میں چلا جائے وہاں کی زیارت، لیکن وہ مردہ ہے، ہو سکتا ہے تیری آواز بھی نہ سن سکے، ہو بھی سکتا ہے سن لے۔ بعض روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ سنتے ہیں مردگان، ہو سکتا ہے کچھ وقت پہ سنتے ہو کچھ وقت پہ نہ سنتے ہو، عام مردہ جو اس دنیا سے رحلت کر چکا ہے روح کے اعتبار سے۔ لیکن میرا مولا جو ہے وہ یہ کوئی عام قبر نہیں ہے، کہ عام دربار نہیں ہے جس بعض اولیاء کی درباریں ہیں، یہ سید شہداء کا مقبرہ ہے، امام اس کے اندر زندہ ہے، مذہب شیعہ کے عقیدے کے مطابق، دوسروں سے کوئی ربط نہیں ہے۔ ان کے ہاں تو رسول اللہ دنیا سے جاتے ہوئے تو چھوڑے، وہ تو کہتے ہیں معصوم ہی نہیں ہے، رسول اللہ معصوم نہیں ہے، فی تبلیغ معصوم ہے، ولیکن فی العمل جو دوسری زندگی کی امور ہے اس میں رسول اللہ بھی معصوم نہیں ہے۔ ان کے ہاں تو یہ ہے، ان کی اپنی بات ہے، اپنا دین ہے، لکم دینکم ولی الدین۔ ہمارے ہاں دین مذہب جعفریہ کے اندر، دین اہل بیت علیہ السلام کے اندر، شیعہ خیر البریہ کے نزدیک علماء کبار شیعہ جو اکابرین ہے شیعہ مذہب کے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قبور کے اندر ائمہ اطہار علیہ السلام حی رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، وہ تیرے عمل سے بھی واقف ہے، تو سلام کرتا ہے وَيَرُدُّونَ سلامی، تو سلام کو واپس جواب بھی دیتا ہے، وہ تیرے کانوں کی غلطی ہے کہ اس کو وہ سلام سنائی نہیں دیتا، وہ تیرے باطل کا وہ پردہ ہے تیرے آنکھوں کے اوپر، تجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو امام کے پاس جاتا ضرور ہے، حس نہیں کرتا، وہ تیری گناہیں ہیں، تیری کم معرفتی ہے، تیرے کم علمی کا نتیجہ ہے، تیری بصیرت جو ہے وہ نہیں ہے، بصیرت کی آنکھ جو ہے وہ اندھی ہے، وگرنہ امام کو لوگ
سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ احب العمل ہے زیارت امام حسین علیہ السلام شرائط کے ساتھ۔ ایک حدیث خود امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سند کے ساتھ، میں سند کو ذکر نہیں کر رہا، لیکن سند یعنی سلسلہ ذہبیہ سلسلے کے ساتھ اس حدیث کو، جو کہ صحیح و سند حدیث ہے، صحیح و سند حدیث ہے علم رجال کے اعتبار سے، امام زین العابدین علیہ السلام روایت کرتے ہیں کننا مع امیر المومنین انا وحارس العور، میں امیر المومنین کے ساتھ اور حارس بن عور بھی، حارس العور بھی ہمارے ساتھ، جو کہ معروف ہے حارس العور، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ امیر المومنین نے فرمایا فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کو یہ روایت جو ہے رسول اللہ سے میں نے سنا ہے، یقول یأتی قوم فی آخر الزمان، آخر الزمان میں ایک قوم پیدا ہو جائے گی، یزورون قبر الحسین علیہ السلام، جو قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے ہوں گے، فمن زارہ فکأنما زارنی، فرمایا کہ جس نے قبر حسین کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں گویا جس نے کربلا میں قبر امام حسین کی زیارت کی، فکأنما زارنی، اس نے میری زیارت کی، ومن زارنی فکأنما زار اللہ سبحانہ وتعالی، اور جس نے میری زیارت کی گویا اس نے خدا کی زیارت کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مبالغہ نہیں ہے سرکار، مبلغین کرتے ہوں گے، خطیب کرتے ہوں گے خطابانہ جملے، یہ خطیبوں اور مبلغین کا کام تو ہو سکتا ہے، یہ رسول اللہ سے یہ بعید ہے، وہ کبھی نہ مبالغہ کرتے ہیں، ما صاحبکم وما غوا، وہ نہ کبھی گمراہ ہوتا ہے نہ بھٹکنے والوں میں سے کوئی۔ عقیدہ رہے، مسلمان نہیں رہے گا، مسلمان ہی نہیں رہ سکتا اگر کوئی کم از کم یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ نے کہیں کسی جگہ پر مبالغہ کیا ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا من زارنی فکأنما زار اللہ، جس نے میرے حسین کی زیارت کی، ابن الحسین، میرے حسین کی جس نے زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، اور جس نے میری زیارت کی اس نے خدا کی زیارت کی۔ الا من زار الحسین، پھر یہ الا جو ہے یہ تنبیہ ہے، تنبیہ کر رہے ہیں، جس کو ہم اردو میں اگر ترجمہ کریں تو کہیں گے خبردار، یعنی اس چیز کے اوپر غور رہے۔ الا حرف تنبیہ ہے و تحذیر ہے۔ فرمایا یہ حدیث یعنی پہلے جملے میں ہی انہوں نے کہہ دیا کہ جس نے میری زیارت کی، میرے حسین کی زیارت کی، اس نے میری زیارت کی، جس نے میری زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی، اور پھر تنبیہ بھی کر دیا، یعنی گویا یہ کہنا چاہ رہے کہ خبردار ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی کر جاؤ، اس بات کو پوری طریقے سے سن لو۔ فرمایا الا من زار الحسین علیہ السلام فکأنما زار اللہ علی عرشہ، فرمایا جس نے میرے حسین کی زیارت کی گویا اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کر دی، اللہ کی زیارت کر دی۔ اس شخص نے مقام لقاء اللہ تک پہنچ گیا، جو اللہ کا مقام ہے وہاں تک پہنچ گیا۔ بس یہ کیا ہے، گویا ظاہر امام حسین علیہ السلام یہ اپنے آپ کو ظاہر کرے جب بھی وہ کربلا میں آ جائے کہ میں اس وقت عرش الہی پر ہوں، میں جو مولا حسین کی زیارت کر رہا ہوں گویا عرش پہ اللہ کی زیارت کر رہا ہوں، اللہ کی زیارت، خالق حقیقی کی زیارت کر رہا ہوں، میں اس وقت عرش اللہ پہ موجود ہوں، خدا کے عرش پر ہوں۔ یہ میرے اس کے مشابہ احادیث بہت سارے ہیں،
کوئی ایک دو حدیث نہیں ہے، کوئی یہ تو چونکہ وقت مختصر ہے، ایک دو حدیث میں نے تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، آپ نے بارہا سنے ہوں گے، بارہا سنے ہوں گے یہ حدیث، صرف اسباب تذکر میں نے یہ بتا دیا، وگرنہ جو میرے مولا حسین کے زیارت کے لیے جو احادیث ہے وہ یہ ہے کہ جس نے ارادہ کر دیا وہاں گھر سے کہ میں انشاءاللہ زیارت اربعین یا زیارت امام حسین کے لیے جاؤں گا، اس کے بعد میں پھر اس کو کوئی وسائل اس کے فراہم نہیں ہوئے، رہ گیا، اور یہ شخص ایسا ہے اس کی پوری گناہ معاف ہو جاتی ہے۔ غفر اللہ الذنوب، اس کی جتنی گناہیں ہیں ما تقدم و ما تاخر، جو اس کی آنے والی گناہیں ہیں وہ بھی بخش جاتی ہے، جو کی ہوئی گناہ تھی وہ بھی بخش جاتی ہے، صرف قصد زیارت امام حسین علیہ السلام، قصد کر لیا ہے، ابھی آیا نہیں ہے کربلا، پہنچا نہیں ہے کربلا، اپنے گھر سے جو اس نے ارادہ کر لیا میں زیارت امام حسین کے لیے جاؤں گا، اس شخص کی جو ہے گناہ جو ہے وہ بخش جاتی ہے، آئندہ کی گناہیں بھی بخش گئی اور جو پچھلے گناہیں تھی وہ بھی بخش گئی۔ اب یہ شخص ایسے ہے جیسے ایک نوزاد بچہ جو اپنے شکم مادر سے متولد ہو جائے، وہ جس طریقے سے گناہوں سے پاک ہے، ظاہر امام حسین علیہ السلام بھی پاک ہے۔ یہ میرے مولا کی زیارت کے ثواب ہے، ایک ایک قدم پہ جو ایک قدم اٹھاتا ہے گھر سے، کتنے قدم انسان ایک کلومیٹر میں کتنے قدم اٹھاتا ہوگا، کم از کم میں کہتا ہوں 1000 قدم اٹھاتا ہوگا، یعنی ایک کلومیٹر یا اس سے 1 کلومیٹر میں کم از کم 1000 قدم، چونکہ قدم تقریباً اگر قداور انسان ہے تو شاید 1 میٹر ہو جائے قد، اگر چھوٹا ہے قد کے اعتبار سے، قامت چھوٹی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ شاید 2000 قدم اٹھاتا ہوگا، یعنی 1 کلومیٹر کا جو سفر کر رہا ہے، میرے مولا نے فرمایا 1000 حج کا ثواب ہے ایک قدم پہ، کون حساب کر سکے گا اس کو؟ کیوں ہے یہ؟ وجہ کیا ہے؟ عجیب ہے، یعنی اگر انسان غور کرے حیران رہ جائے گا، 1000 حج، 1000 عمرہ، 1000 نیکیاں، 1000 برائیوں کا حذف ہونا، اس کے نام اعمال سے 1000 یہ سب جو ہے وہ کاٹ جاتی ہے، یہ بخش دیا جاتا ہے اللہ کے نزدیک، سرخرو ہو جاتا ہے۔ یعنی اتنے عظیم ثواب جو زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے رکھے گئے ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کثرت ثواب ہے۔ میرے مولا نے فرمایا اگر میں لوگوں کو پتہ چل جائے زیارت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا، شوق سے مر جائیں گے۔ اللہ، یعنی ایک شخص جو ہے وہ اگر اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا کتنا ثواب ہے، یہ شوق سے مر جاتے ہیں۔ شخص شوق سے مر گیا، یعنی ایسی کوئی خوشی کی خبر ہو جاتی ہے نا، انسان ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، مثلا ایک مثال ہے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، فوت ہو جاتا ہے، یعنی یہ اگر ان کو اندازہ ہو جائے تو یہ اس قدر تیزی کریں گے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام پہ جاؤں، اس قدر یعنی ثواب ہے۔ اور شاید یہی وجہ تھی، بقائے دین ہے، حجت خدا کے لیے ظہور کے ساتھ اس کا ربط ہے، شاید یہی وجہ تھی کہ متوکل عباسی کے دور میں لعنت اللہ علیہ، اس کے دور میں جو مظالم تھے، یا ہارون رشید یا دوسرے جو بھی ملائین ہیں، خدا کی لعنت ہو ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، لعنت اللہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو، رسول کی لعنت ہو، ملائکہ کی لعنت ہو، صالحین کی لعنت ہو۔ ان لوگوں نے جس طریقے سے کوشش کی کہ کسی طریقے سے میرے مولا کے قبر پہ پابندی لگا دیں، معصومین کا دور ہے، سخت حالات ہے، شیعہ کی تعداد بھی قلیل ہے، آج کی طرح شیعہ نہیں ہے جو یہاں پہ آ کے لوگ گھبرا جاتے ہیں، اتنی تعداد ہو جاتی ہے، قلیل تعداد میں شیعہ تھے، جانیں بڑی، اور حتیٰ یہ بھی معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حتیٰ ہمیں بھی آپ کو برا بلا تقیہ کی حالت میں کہنا پڑ جائے، کہہ دو، کوئی مسئلہ نہیں، تقیہ کر لو، چونکہ تیرے مرنے سے تیری جان ہمارے لیے زیادہ عزیز ہے، ضرورت ہے، لیکن جب ہمارے جد کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ معصوم نے منع نہیں کیا، کہا بے شک قتل ہو جاؤ، ہاتھ کٹ جائے، بچہ قتل ہو جائے، بچہ دینا پڑ جائے،
تکلیفات دینے پڑ جائے، پیسے دینے پڑ جائے، جو بھی ہو جائے، میرے جد مظلوم کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ کسی معصوم نے منع نہیں کیا، چونکہ جو پس منظر اس کے پیچھے جو حالات ہے وہ یہ ہے کہ خود اسی سے ہی تو جب منجی عالم بشریت حضرت مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے تو یہی افراد ہوں گے جو یہی سلسلہ ظہور کے لیے آمادگی ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام آمادگی ہے ظہور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے۔ یعنی جو شخص عزادار ہے، زیارت کر رہا ہے، یہ امام کا منتظر ہے، اور گویا زبان بے زبانی میں یہ کہہ رہا ہے کہ مولا ہم جو تیرے جد جو 1400 سال پہلے شہید ہو گیا، ہم ان کو نہیں بھولے، آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ آپ آ تو جائیں۔ اور یہ عزاداری کا مطلب بھی یہی ہے، بہت سارے مقاصد ہیں عزاداری کے۔ بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ خون کا ماتم نہیں ہونا چاہیے، تو بعض نے بڑا اچھا جواب دیا، فرمایا خون کا ماتم گویا دلالت یہ کر رہا ہے کہ وقت کے ماں باپ آ جائے، جس طریقے سے ہم تیرے جد کے لیے اپنا خون بہاتے ہیں، آ جائیں ہم اپنا خون بھی تیرے لیے بہائیں گے۔ ہم شجاع ہیں، ہم گھبرانے والے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم گھبراتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں کسی سے۔ آپ تشریف لے آئے، ہم جو ہے وہ خدمت میں حاضر ہے، حتیٰ اپنا خون بھی بہا سکتے ہیں۔ حقیقی مقصد عزاداری اور زیارت یہی ہے۔ عہد و پیمان ہے وقت کے امام کے ساتھ کہ آپ تشریف لائے، ہم اگر یہاں آ سکتے ہیں تو تیری نصرت بھی کریں گے، اور نصرت بھی ایسی نصرت کر دیں گے کہ لوگ بھی دیکھتے رہ جائیں گے کہ ایسے امام کی نصرت ہوتی ہے۔ ہم وفادار ہیں، لبیک یا حسین پہ ہم جس طریقے سے صدا ہماری بلند ہوئی، اسی طریقے سے ہم یہ لبیک یا حسین پہ جس طریقے سے ہماری آواز بلند ہوئی، آپ بھی جب آئیں گے تو یقیناً ہماری آواز بلند ہو جائے گی۔ گھبرائیں گے نہیں۔ توسل کا ذریعہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ امام زمانہ علیہ السلام سے کثرت سے توسل کرنا چاہیے کہ انسان توسل کرے کہ اے وقت کے امام، ہم گنہگار سہی، خطا کار سہی، لیکن پھر بھی وفاداری ہے، آپ تشریف لائیں تو انشاءاللہ جس طریقے سے آپ کے جد مظلوم کی عزاداری ہم نے کی، آپ آئیں گے، جو بھی حکم دیں گے ہم لڑیں گے، یہاں تک کہ دین الہی غالب آ جائے۔ ان ایام میں کثرت سے دعا کیا کیجیے کہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو جائے۔ تمام مومنین کی نیابت میں ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔